रमज़ान का जिक्र आते ही ना जहन में आम तौर पर भूख और प्यास के इम्तिहान का एक तस्वुर आता है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या इस इबादत की हकीकत सिर्फ इतनी है? क्या ये महज एक जिस्मानी मश्क है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी राज छुपा हुआ है? आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश में निकलेंगे। हमारे सामने हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह की किताब गुफ्तगू 14 का एक इक्तबास है और हमारा मकसद है इसकी रोशनी में रोजे और ईमान की असल रूह को समझना। बिल्कुल। और आज हमारी ये कोशिश होगी कि हम रोजे के ज़ाहिरी पहलू से थोड़ा आगे बढ़े, उसके बातनी और रूहानी मफहूम तक पहुँचे। हम ये खोज लगाएंगे कि ये इबादत अल्लाह और बंदे के दरमियान वो खास, वो पोशीदा ताल्लुक कैसे कायम करती है जिसका जिक्र इस तहरीर में किया गया है। चलें इस बात को खोलते हैं फिर। किताब का आगाज ही इस नुक्ते से होता है कि रोजे की सबसे बड़ी फजीलत अल्लाह के हुक्म की इताअत है। जी। ये किसी समाजी दबाव, दिखावे या जिस्मानी पाकीज़गी के ख्याल से भी बढ़कर है। राइट। यानी असल बात सिर्फ हुक्म मानना है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता ये उठाया गया है कि रोज़ा बाकी इबादतों से मुनफरिद क्यों है। अच्छा। देखें, नमाज, हज और ज़कात इन सब के गवाह होते हैं। सही। नमाज में आपका वजूद हरकत करता नजर आता है, लोग आपको मस्जिद में देखते हैं। हज में तो आपकी मौजूदगी का सबूत होता है। ज़कात में कोई लेने वाला गवाह बन जाता है। लेकिन रोज़ा तो एक राज है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो मुकम्मल तौर पर आपके और अल्लाह के दरमियान एक राज है। ये बातन की इबादत है जिसका गवाह भी वही है जो बातन को जानता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि बाकी इबादतों में दिखावा शामिल हो सकता है? मुझे लगता है मुसन्निफ का असल जोर इसकी इनफरादियत पर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नुक्ता मवाजना नहीं है बल्कि रोजे के मिजाज को समझना है। अच्छा। चूंकि इसका कोई जाहिरी सबूत नहीं होता, इसलिए ये दिखावे के इम्कान से ही बालातर हो जाती है। ठीक है। आप तन्हाई में कुछ खा पी सकते हैं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप नहीं खाते। क्यों? हुक्म है? सिर्फ इसलिए कि हुक्म है। यही वो खालिस इताअत है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और इसी राजदारी की खूबसूरती को इस मिसाल से वाज़े किया गया है, जहां एक शख्स से पूछा गया कि वो रोज़ा क्यों रखता है। जी। उसने कोई फलसफा बयान नहीं किया, बस इतना कहा कि उसे इफ्तारी का वक्त सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उस लम्हे उसे महसूस होता है कि अल्लाह बहुत करीब आ गया है। ये कितना ज़ाती और सच्चा तजुर्बा है। बिल्कुल। और इससे भी अहम बात वो ये कि इसका अजर भी खुद अल्लाह की ज़ात है। अच्छा। इक्तिबास में कहा गया है कि अपने नेक अमाल न गिनो बल्कि उसके फजल को गिनो। ये एक बहुत बड़ी सोच है। हम अक्सर अपनी कोशिशों का, अपनी मशक्क़तों का हिसाब किताब करने लगते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नतीजा अल्लाह के हवाले करना ही असल कामयाबी है। आपकी कोशिश नहीं बल्कि उसकी रिजा और उसका फजल वो असल चीज है। वाह, अब समझ में आया। यानी मुसन्निफ हमें इबादत की मार्केटिंग करने से एक तरह से रोक रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि इसे दुनियावी फायदों का इश्तिहार बनाकर पेश ना करो, क्योंकि इससे उसकी असल रूह जो कि सिर्फ और सिर्फ इताअत है वो कहीं खो जाती है। बिल्कुल। और ये हमें गुफ्तगू के अगले और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। जी। मुसन्निफ इस ख्याल पर शदीद तनकीद करती हैं कि इबादात को दुनियावी फ़वाइद से जोड़ा जाए, जैसे ये कहना कि रोज़े से बीमारियां दूर होती हैं या ज़कात से मुआशरे में गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, क्या ये सोच थोड़ी गैरअमली नहीं है? मतलब अगर कोई शख्स रोज़े के तिब्बी फ़वाइद को सोचकर रोज़ा रखने पर माइल होता है तो क्या ये बुरी बात है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। मुसन्निफ का नुक्ता नज़र ये है ना कि ऐसी शुरुआत की बुनियाद कमज़ोर होती है। कमज़ोर कैसे? वो एक सवाल उठाती हैं, अगर ये फ़ायदे हासिल ना हो तो क्या इबादत छोड़ दी जाएगी? सही। अगर कोई रोज़ा रखे और फिर भी बीमार रहे, या कोई कौम ज़कात दे और फिर भी गरीब रहे, तो क्या वो ये नतीजा निकालेगी कि इबादत बेकार है? मुसन्निफ कहती हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे ज़्यादा सेहतमंद या अमीर है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इबादत में कोई कमी है? ये सोच का एक ख़तरनाक ज़ाविया है। यानी अगर इबादत की वजह उसका फ़ायदा है तो फ़ायदा ना मिलने पर इबादत की वजह भी ख़त्म हो जाएगी। ये तो एक तरह का सौदा हो गया, इबादत ना रही।
بیانہ اسی لیے وہ مثال دیتی ہیں کہ دم کرنے والے بزرگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے کرما والی سرکار جنہیں گردے کی شدید تکلیف تھی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا تعلق جسمانی آرام یا تکلیف سے ہے ہی نہیں، حکم ہے، چاہے اس کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نکلے یا نہ نکلے۔ اسی سلسلے میں بلے شاہ کا وہ مشہور شعر یاد آتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا، جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں نو۔ جی یعنی اگر صرف نہانے دھونے اور ظاہری صفائی سے رب ملتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو مل جاتا جو ہر وقت پانی میں رہتے ہیں۔ اصل چیز تو نیت کی سچائی ہے۔ بالکل، اصل چیز نیت ہے، ظاہری اعمال یا ان سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد نہیں۔ صحیح۔ جیسے پیدا ہونا اور مرنا فرض ہے، ہم اس میں کوئی افادیت نہیں ڈھونڈتے، بس اسے قبول کرتے ہیں۔ تو ایک طرف خالص اطاعت کی بات ہو رہی ہے جی، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کو دنیاوی مسئلوں کے حل کا ایک شارٹ کٹ بنا دیا گیا ہے۔ جی، یہ دونوں نظریات تو بالکل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اور یہیں پر آج کے مسلمان کا وہ مخمصہ سامنے آتا ہے جس کا ذکر اس تحریر میں بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اقتباس کا ایک بہت ہی فکر انگیز، بلکہ میں کہوں گی تکلیف دہ جملہ ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ وہ زندگی گزارتا ہوں تو اسلام نہیں گزرتا، اور اسلام کی زندگی گزارتا ہوں تو زندگی نہیں گزرتی۔ یہ تو آج کے دور کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی کشمکش ہے۔ کیا ایک بینکر اسلامی اصولوں کے ساتھ جدید معیشت میں پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا ایک آرٹسٹ اپنی تخلیقی آزادی اور مذہبی حدود میں توازن قائم کر سکتا ہے؟ ہاں، یا کیا ایک سیاستدان سچ بول کر اقتدار میں رہ سکتا ہے؟ کتاب اس پر کوئی سیدھا جواب تو نہیں دیتی، لیکن اس سوال کو اٹھا کر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، ہم نے دین کو بھی دنیاوی کامیابی کے پیمانوں سے ناپنا شروع کر دیا ہے۔ صحیح۔ اسی کشمکش کو سمجھانے کے لیے پیر صاحب کی وہ مثال دی گئی ہے۔ ایک مرید اپنے پیر صاحب کے پاس روحانی رہنمائی یا آخرت کی فکر لے کر نہیں آتا۔ وہ کس لیے آتا ہے پھر؟ وہ اس لیے آتا ہے کہ پولیس نے اس کا ٹرک پکڑ لیا ہے اور پیر صاحب اپنے اثر و رسوخ سے اسے چھڑوا دیں۔ اچھا، یعنی دین کو، روحانیت کو دنیاوی مسائل کے حل کا ایک ذریعہ، ایک ٹول بنا لیا گیا ہے۔ جی، یہ تو بالکل اسی سوچ کی عکاسی ہے جس پر مصنف پہلے تنقید کر چکی ہیں کہ عبادت کو فائدے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل، یہاں روحانی شخصیت کو بھی ایک دنیاوی فائدے سے جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دین کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگے تو اس کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ پورا نظامی قابل غور ہے، جہاں لوگ مشائخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے دنیاوی کام ہو جائیں۔ اس سے نہ صرف دین کا مقصد فوت ہوتا ہے، بلکہ پیر اور مرید دونوں کے رشتے کی بنیادی غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس کشمکش کا حل کیا ہے؟ اگر دین کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرنا اور دنیا دین کے ساتھ چلتی نظر نہیں آتی، تو پھر اس مخمصے میں ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ کتاب اس کا حل یقین میں بتاتی ہے۔ یقین؟ جی، یقین۔ اور یہاں یقین کی تعریف بہت حیران کن ہے۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ یقین کو حالات سے غیر جانبدار رکھا جائے۔ غیر جانبدار مطلب غریبی ہو یا امیری، خوشی ہو یا غم، صحت ہو یا بیماری، اللہ سے تعلق ایک جیسا رہنا چاہیے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ جی، مشکل تو ہے۔ ہم سب کی زندگی میں وہ لمحے آتے ہیں جب دعا قبول نہیں ہوتی یا کوئی بڑی مشکل آ پڑتی ہے اور انسان کا یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ سب سے بڑا عملی چیلنج ہے۔ اسی لیے مصنف ایک واضح لکیر کھینچتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، حالات تیرے اپنے حالات ہیں اور یقین اس کی عطا ہے۔ واہ! یعنی ان دونوں کو آپس میں مت جوڑو۔ حالات آپ کے اعمال، آپ کی کوششوں اور دنیاوی اسباب کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، لیکن یقین کا تعلق ان سے نہیں ہے۔ یقین اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک عطا ہے۔ اس لیے یقین کو حالات کی تبدیلی سے بچانا ہی اصل کام ہے۔ تو اس یقین کو بچانے یا مضبوط کرنے کا کوئی عملی طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، اور وہ طریقے بہت دلچسپ اور قابل عمل ہیں۔ اچھا۔ پہلا، اچھے اور پختہ یقین والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی اچھی کمپنی۔ جی، جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے تو ان کی توانائی اور سوچ آپ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، کثرت سے درود شریف پڑھنا،
مصنف کے نزدیک یہ عقیدے کو مضبوط کرنے کا ایک اہم روحانی عمل ہے۔ اور تیسرا جو کہ بہت گہرا نقطہ ہے، اپنے یقینے کو فانی چیزوں کے بجائے ہمیشہ باقی رہنے والی ذات سے جوڑنا۔ اس تیسرے نقطے کی تھوڑی وضاحت کریں، فانی چیزوں سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس بات پر منحصر نہ ہو کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کیسی نوکری ہے یا کتنی عزت ہے۔ یہ سب فانی چیزیں ہیں، آج ہیں کل نہیں۔ اچھا، اگر ہمارا یقین ان چیزوں پر ٹکا ہوگا تو ان کے جانے سے ہمارا یقین بھی چلا جائے گا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ اپنا تعلق میز، کرسی، پیسے سے نہیں بلکہ ان کو بنانے والے سے جوڑو، اس ذات سے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب بنیاد ایک لازوال ہستی پر ہوگی تو حالات کے طوفان اسے ہلا نہیں سکیں گے۔ یعنی ایمان کی حفاظت دراصل یقین کی حفاظت ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ بالکل۔ جب انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ہنس رہا ہو یا رو رہا ہو، تو پھر حالات اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ آپ کی پہچان آپ کے حالات نہیں بلکہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر زندگی گزرے یا نہ گزرے، اسلام ضرور گزرتا ہے۔ تو ہم نے روزے کے ظاہری عمل سے بات شروع کی، پھر اطاعت کے راز کو سمجھا، نیت کے خلوص پر بات کی، اور آخر میں اس سب کا حل یقین کی گہرائیوں میں پایا۔ جی، اور اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عبادت کوئی سودا یا کاروبار نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اس کا مقصد دنیاوی فوائد حاصل کرنا نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہ قرب حالات کی قید سے آزاد ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات ہے، اس تحریر میں جہاں ایک طرف اللہ پر غیر مشروط ایمان رکھنے پر اتنا زور دیا گیا ہے، وہیں آخر میں والدین کے لیے یہ دعا کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ان کے اعمال سے قطع نظر محبت کرتے رہیں۔ جی، کہا گیا ہے کہ ماں باپ اولاد کو اس کے عمل سے جج نہ کریں۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیوں؟ اور یہی تو غور طلب نقطہ ہے۔ شاید مصنف ہمیں ایک اشارہ دے رہی ہیں۔ کیسا اشارہ؟ جس طرح اللہ پر ہمارا یقین حالات کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کیا اسی طرح ہمارے قریبی رشتوں میں، خاص طور پر والدین اور اولاد کے رشتے میں، محبت اور شفقت کو امان اور نتائج کا محتاج نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی دونوں جگہ ایک ہی اصول کار فرما ہے، غیر مشروط تعلق۔ شاید ایسا ہی ہے۔ یہ دونوں رویے اس خیال پر مبنی ہیں کہ محبت اور ایمان کی قدر اس کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس کے ہونے میں ہے۔ شاید مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جس طرح ایک ماں کی محبت بچے کی کامیابی یا ناکامی کی محتاج نہیں ہوتی، اسی طرح بندے کا یقین بھی اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش یا آسانی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں غیر مشروط رویوں میں کیا کوئی گہرا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔